अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा जार यूट्यूब चैनल। किस्सा जार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ दर इश्क गुमशुदा एपिसोड नंबर 5। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। अगले 10 मिनट में वो शाह मैंशन पहुंच जाता है जहां उस वक्त डिनर की तैयारी हो रही थी। वो फ्रेश होकर नीचे आता है। एक नज़र डाइनिंग हॉल में डालकर वो किचन की तरफ आता है। गुड़िया लाइबा कहाँ है? भाई उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं उसे कमरे में खाना देने जा रही थी। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, तुम जाओ उसे खाना दे आओ। जी। वो लाइबा के कमरे से मुंह लटकाए वापस डाइनिंग हॉल में आती है जहाँ सब मौजूद होते हैं। अजलान उसका लटका हुआ मुंह देखकर बात का कुछ अंदाज़ा लगा लेता है। सब हल्की हल्की गुफ्तगू के साथ खाना खा रहे होते हैं। जब हैदर साहब लाइबा का पूछते हैं तो शाइस्ता बेगम उसकी तबीयत खराबी का बताती है। आपको उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए था, पहले ही उसकी तबीयत खराब थी। कहा था पर वो सुनती कहाँ है। मलाइका खाना दे आई हो उसे? जी मामा। क्या हुआ है? दाई मलाइका से पूछता है। आपकी शहीदी ने डांट कर भगवा दिया अपने कमरे से। जिस तरह उसने मुंह बनाकर कहा था, दाइम के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। तुम खाना खाओ, मैं पूछता हूँ उसे। ऐसे ही मेरी इतनी प्यारी बहन को डांट दिया। खाने से फारिग होकर असलान लाइबा के कमरे में जाता है जहाँ खाना वैसे का वैसा ही पड़ा होता है और वो दुश्मन जहाँ बेड पर आंखें मूंदे बैठी होती है। खाना क्यों नहीं खाया? दिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? असलान खाने की ट्रे अपने और उसके दरमियान रखता और उसे खाना खिलाने लगता है। असलान प्लीज़। उसे घूर कर देखता है तो वो चुप करके खाना खा लेती है। अब तुम लेट जाओ, मैं मुलाजमा को भेजता हूँ, वो बर्तन ले जाएगी। गुड नाइट, गुड नाइट। वो लाइबा के कमरे से निकलकर मुलाजमा को बर्तन उठाने का कहता शहीर साहब के पास जाता है जो इस वक्त स्टडी में बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। वो हल्का सा दरवाज़ा खटखटाकर अंदर जाता है। आओ बरखुरदार, कहाँ होते हो आजकल? यही होता हूँ बाबा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे? कोई बात करनी है? जी बाबा। कहो। बाबा, इस जुम्मे को लाइबा से निकाह करना है। शहीर साहब इसकी बात सुनकर मुस्कुराहट छुपाते सीधा होकर बैठते हैं। पूछ रहे हो या बता रहे हो? इनके सवाल पर वो चुप रहता है। इतनी जल्दी क्या है? सुबह मैं हैदर से बात करूंगा तो अगले महीने की कोई तारीख रख लेंगे। नहीं बाबा, निकाह परसों ही होगा। प्लीज़ आप उन्हें मना लें, मुझे पूरा यकीन है वो आपकी बात नहीं टालेंगे। और लाइबा, उससे भी तो पूछना है। मैं उससे बात कर लूँगा। उसकी बात पर उसे गौर कर देखते हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेट जाएं जाकर, ज़्यादा ना सोचे। अब मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ या तुम मेरे? ऑफ कोर्स आप हैं, मैं कैसे हो सकता हूँ? असलान एक आंख दबाता हंसते हुए कहता है। दफ़ा हो जाओ बेगैरत इंसान। अस्तगफिरुल्लाह बाबा, कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। अब जाओ। लव यू बाबा। असलान उनके गले लगता कहता है। तुम्हारा काम हो जाएगा, अब ज़्यादा मक्खन मत लगाओ। उनकी बात सुनकर असलान का बेसाख्ता कहका गूंजता है। उसको मुस्कुराते देख शहीर साहब दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआ करते हैं। क्या सोच रहे हैं? उन्हें किसी गहरी सोच में मुब्तला देखकर असलान पूछता है। मैं सोच रहा था वो अकड़ू असलान कहाँ गया, नजर नहीं आ रहा। बाबा यार, मजाक कर रहा हूँ। जाओ, जाकर सो जाओ। ओके, आप भी जल्दी सो जाइएगा। अच्छा मेरे बाप। ओके मेरा बच्चा, गुड नाइट। वो हंसते हुए कहता है। रुक जा, बताता हूँ तुम्हें। उनके उठने से पहले ही वो अपने बचाव के लिए स्टडी से भाग जाता है। नाश्ते के बाद शहीर साहब और हैदर साहब लाउंज में बैठे असनान और लाइबा के निकाह के मुतल्लिक बात कर रहे थे। चले, मैं लाइबा से पूछकर आपको बताता हूँ, वैसे उसे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है। हैदर शाह वहाँ से उठकर लाइबा के कमरे की जानिब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? वो बेड पर इसके पास बैठ गए थे। जी ठीक हूँ बेटा। आपके बड़े बाबा चाह रहे हैं कि इस जुम्मे को आपका और असलान का निकाह हो जाए। क्या बेटा, आपको कोई एतराज़ है तो बता दो, मैं भाई को मना कर दूँ? नहीं बाबा, कोई एतराज़ नहीं। वो इसकी बात पर मुस्कुराते हैं। पर इतनी जल्दी? बेटा, आपके बड़े बाबा का फैसला है, आज नहीं कल तो होना है। अगर आप कहती हैं तो मैं मना कर देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। खुश रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। उसको अपने गले लगाता दिल से दुआ देते हैं। आमीन। निकाह की खबर घर में सबको पता चल गई थी। सभी बहुत खुश थे। जामिन मलिक और इनकी फैमिली भी शाह मैशन में मौजूद थे। निकाह परसों जुम्मे को था। सब तैयारियों में मसरूफ थे जब मलाइका और दोहा लाइबा के कमरे में उसे तंग कर रही थी। ओहो, इतनी जल्दी निकाह कर रही हैं और हम दोनों को खबर ही नहीं है। असलान भाई का इश्क सर चढ़ कर बोल रहा है। वो दोहा हंसते हुए से गले लगाती है। बदतमीज़ उसकी बात सुनकर शर्माती है। आप ही, आपका निकाह हमें अच्छा लगना है। यार जल्दी तैयार हो, हमें शॉपिंग पे जाना है। मलाइका मसनूई गुस्से से कहती है।
جی آپی، دوہا ملائکہ کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ اچھا بس 2 منٹ میں آئی، وہ پیار سے ان دونوں کو گال کھینچتی ہوئی کہتی ہے۔ جب شامیر کو اسلان اور لائبہ کے نکاح کی خبر ملتی ہے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیتا ہے، کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ سب ملازم ڈرے سہمے کھڑے اس کا غصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا جب اس کے خاص آدمی کی آواز گونجتی ہے، سر اب کیا کرنا ہے؟ اٹھا لاؤ اسے۔ جی سر، اس وقت کہاں ہے وہ؟ سر وہ اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ مال آئی ہے، ہم جو کہا ہے وہ 1 گھنٹے تک ہو جانا چاہیے، کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سب ملازم حیران کھڑے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے اس نے اتنا غصہ کبھی نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا، اور اب وہ ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا، اسے اٹھانے کو کہہ رہا تھا۔ دائیں باہر کھرن تینوں کا ویٹ کر رہا تھا۔ رافعہ، شائستہ اور حرم بیگم پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ آجاؤ یار، کتنا انتظار کروانا ہے؟ سوری بھائی، تھوڑا لیٹ ہو گئے، ملائکہ اس کے گلے لگتی کہتی ہے۔ کوئی بات نہیں، چلو بیٹھو، لائبہ اور دوحہ کو آتے دیکھ بیٹھنے کا کہتا ہے۔ اگلے 15 منٹ میں وہ لوگ شاپنگ مال میں ہوتے ہیں۔ شاپنگ مال میں انہیں تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ نکاح کی کافی حد تک شاپنگ کر لی تھی جب رافعہ بیگم دائم کے ساتھ آتی ہیں۔ بیٹا، اب ہم چاہ رہے ہیں تم دھیان سے بچیوں کو لے کر گھر آ جانا۔ جی ماما۔ 2 منٹ بعد لائبہ وغیرہ ایک شاپ سے نکل کر دائم کی طرف آتی ہیں۔ ماما لوگ کہاں گئے؟ لائبہ پوچھتی ہے۔ وہ لوگ گھر جا رہے ہیں، ابھی مجھے بتا کر گئی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ ان کو لے کر آ جانا، اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم لوگ بھی نکلتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے ابھی کچھ چیزیں لینی ہے، میں ماما کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اوکے، دھیان سے جانا۔ جی بھائی۔ کیا لینا تم لوگوں نے؟ اب دائم پوچھتا ہے۔ بھائی بس جیولری میچ کرنی ہے، پر اس سے پہلے آپ ہمیں کچھ کھلا دیں ورنہ میں یہیں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ملائکہ کہتی ہے، اچھا چلو، اور بے فکر رہو، میں تمہیں بے ہوش نہیں ہونے دوں گا۔ دائم ہنستے ہوئے کہتا ہے، ان محترمہ کو کیا ہوا ہے؟ کافی چپ ہے آج۔ دائم دوحہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ ساتھ ہے اس لیے۔ ملائکہ ہنستے ہوئے کہتی ہے، ہاں سیریسلی گڑیا؟ مذاق کر رہی ہوں بھائی، پھر ٹھیک ہے۔ اس کی بات پر دونوں ہنستے ہیں۔ ملائکہ، یار تم مجھ سے ہی بات کر لو، ویسے بھی تمہارا بھائی تب سے مجھے گوری جا رہا ہے۔ ارے گور نہیں رہے، پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ ملائکہ، وہ دوحہ شاک نظروں سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، جو منہ نیچے کر کے ہنس رہی ہوتی ہے۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ جی کھا رہے ہیں بھائی، ملائکہ کہتی ہے۔ اور تم کیوں نہیں کچھ کھا رہی؟ دائم دوحہ سے پوچھتا ہے۔ کھا تو رہی ہوں، نظر آ رہا جتنا کھا رہی ہو، صحیح سے کھاؤ۔ جی۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی شاپنگ کر کے وہ لوگ گھر جانے لگتے ہیں جب ملائکہ کو اس کی دوست حیا ملتی ہے۔ ملائکہ تم؟ وہ اچانک ملائکہ کو سامنے دیکھ کر خوشی سے اس کے گلے لگتی ہے۔ کیسی ہو تم؟ یہاں کیسے؟ ہاں یار، وہ لائبہ آپی کا نکاح ہے، جمعے کو تو بس شاپنگ کرنے آئے تھے۔ او اچھا، مبارک ہو، تھینک یو۔ اچھا اس سے ملو، دوحہ میرے ماموں کی بیٹی، اور دوحہ یہ میری فرینڈ حیا۔ السلام علیکم، نائس ٹو میٹ یو، حیا دوحہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ وعلیکم السلام، می ٹو، دوحہ اس سے ہاتھ ملاتی کہتی ہے۔ ملائکہ، یار تم میرے ساتھ چلو، تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ساتھ، ہم تو گھر جا رہے تھے، کافی لیٹ ہو گئے ہیں، بھائی نہیں مانیں گے۔ ملائکہ پلیز۔ اچھا رکو، میں بھائی سے پوچھتی ہوں۔ ملائکہ اسے کہتی اپنے سے 3-4 قدموں کے فاصلے پہ کھڑے دائم کے پاس جاتی ہے۔ نو گڑیا، بالکل بھی نہیں، وہ جو پہلے ہی ان کے باتیں سن چکا تھا اپنے پاس آنے پر اسے صاف منع کر دیتا۔ بھائی پلیز، وہ یہاں سے شکل بنا کر کہتی ہے۔ بیٹا 6 بج گئے، کافی لیٹ ہو گئے ہیں، بھائی اور بابا ڈانٹیں گے۔ بھائی پلیز جانے دے، پکا پرامس 8 بجے تک آ جاؤں گی۔ اس کی بات پر دائم اسے گور کر دیکھتا ہے۔ بھائی پلیز نہ مان جائیں، میں جلدی آ جاؤں گی، پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، جب فری ہو مجھے فون کر دینا، میں خود لینے آؤں گا۔ اوکے، تھینک یو بھائی، لو یو، وہ اس کے گال پہ کس کرتی پیار سے کہتی ہے۔ اچھا، پر زیادہ لیٹ نہیں ہونا گڑیا۔ اوکے بھائی۔ دوحہ تم بھائی کے ساتھ جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ ملائکہ، یار تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو، میں نے نہیں تم سے بولنا، وہ ناراضگی سے کہتی ہے۔ او میری جان، ناراض نہ ہو پلیز، آرام سے جانا، بھائی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، پلیز ناراض نہ ہو۔ اوکے، دھیان سے جانا تم۔ اوکے جانی، اللہ حافظ بھائی۔ اللہ حافظ، دھیان سے گڑیا۔ جی بھائی۔ چلے یا یہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ گمسم کھڑی دوحہ کو کہتا ہے۔ جی چلے۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ فکر نہ کرو، نہیں کھاتا تمہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے تو کیسی بات ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھاتا ہے اور پھر خود دوسری طرف آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے۔ دوحہ اس کی طرف دیکھتی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے بلیک ٹی شرٹ اور اس میں سے نکلتے کثرتی بازو، ماتھے پر بکھرے بال، بے شک وہ بہت حسین تھا اور اس عام سے حلیے میں اور خوبصورت لگ رہا تھا، پر چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہیں؟ نہیں،
ملائکہ کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کے سوال پر وہ خاموش رہتا ہے۔ پریشان مت ہو، وہ اکیلی نہیں ہے، اس کی دوست ہے اس کے ساتھ، اور ویسے بھی اب وہ بڑی ہو گئی ہے۔ وہ میرے لیے ابھی بھی بچی ہے، اسے دنیا کا نہیں پتا، وہ کبھی اکیلے باہر گئی، آج بھی تم لوگوں کی وجہ سے آئی تھی، وہ بہت معصوم ہے۔ دائم ایک نظر اسے دیکھتا سنجیدگی سے کہتا ہے، اچھا اب آپ زیادہ ٹینشن تو نہ لیں، کیوں آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ نہیں ہاں وہ اچھا چلو رہنے دو، وہ ہنستے ہوئے سے کہتا ہے، اور باقی کا سفر خاموشی سے ہوتا ہے۔ لائبہ مال سے نکل کر پارکنگ کی طرف آتی ہے جب پیچھے سے کوئی اس کے منہ پر رومال رکھتا ہے۔ وہ مزاحمت کے باوجود 2 منٹ میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایک عالیشان کمرے میں جہازی سائیڈ بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر تو اسے سمجھنے میں لگتی ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب سب یاد آتا ہے تو فوراً اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ وہ دروازے کی طرف جا کر کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر دروازہ لاک ہوتا ہے۔ کھولو، کوئی ہے، پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے یہاں کیوں بند کیا ہے، مجھے گھر جانے دے پلیز۔ جب اسے کوئی جواب نہیں ملتا تو بیڈ کے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب ایک دم کلک کی آواز سے دروازہ کھلتا ہے اور آنے والی ہستی کو دیکھ کر ایک دم شاکڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک منظر گھومتا ہے جب اس شخص نے اسے ظہیر علوی سے بچایا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ پلیز مجھے جانے دے، اب تب سے یہاں سے جائیں گے جب آپ کا نام میرے نام سے جڑ جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرے، پرسوں میرا نکاح، پلیز مجھے جانے دے۔ خانم آپ نہیں جا سکتی جب تک آپ میری نہیں ہو جاتی، پلیز ایسا مت کرے، آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ، مجھے میری محبت سے دور مت کرے۔ وہ حیران ہوتا اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن رہا تھا، وہ انجانے میں بھی اسے اپنا ہی واسطہ دے گئی تھی۔ پلیز خانم ایسے مت کہیں، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، مجھے لگ رہا مجھ سے دور گئی تھی تو میں سانس نہیں لے پاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ آج پر شاہ میر خان کو 10 سال پرانی رات یاد آئی تھی۔ وہی ڈر تھا، 10 سال پہلے 3 محبوب ہستیوں کو کھویا تھا اور آج اپنی محبت کو کھونے جا رہا تھا۔ وہ اندر سے ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا، وہ پل پل بکھر رہا تھا، وہ زمین پر اس کے پاس بیٹھا رو رہا تھا، وہ جو اپنے کپڑوں پہ دھول نہیں پڑنے دیتا، ساری انا بلا کے اس کے سامنے بیٹھا اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ کسی کے جانے سے کوئی نہیں مرتا، یہ بس باتیں ہیں۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی اس سے پہلے ہی دروازہ ناک ہوتا ہے۔ آ جاؤ سر، مولوی صاحب آ گئے ہیں، واپس بھیج دو اور بی بی کو دھیان سے گھر چھوڑ کر آؤ، جو کہا وہ کرو۔ وہ اپنے مالک کے لہجے میں واضح تکلیف دیکھ رہا تھا پر اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا سوائے دعا کے۔ آ جائیں بی بی جی۔ لائبہ بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے جاتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ شاہ میر خان جو 10 سالوں میں کبھی رویا نہیں تھا، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ کوئی دشمن چاہ کر بھی اس کی کمزوری ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ وہ آج خود کمزور پڑ گیا تھا، ٹوٹ کر بکھر گیا تھا اور سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو سب کو خوشی دے وہی روتا ہے، عمر بھر جو ساتھ نہ دے سکے وہی زندگی کا پہلا پیار کیوں ہوتا ہے؟ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔